The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम एक अजीम पैगंबर की कहानी सीखने लगे हैं जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और वो बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर थे। चूँकि बनी इसराइल बार बार वही जराइम करते रहे जिससे अल्लाह ने उन्हें मना किया था, लिहाजा अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में से नबियों को भेजना बंद कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी उनके नानको इमरान अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से शुरू होती है। इमरान अलैहिस्सलाम इसराइल के लोगों के बहुत अच्छे मजहबी रहनुमा थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे। उनकी बीवी और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी आपस में बहनें थीं। कई सालों तक इमरान अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कोई औलाद ना थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर अपना पुख्ता यकीन बरकरार रखा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके बुढ़ापे में उनकी बीवी हामला हो गई। वो बहुत खुश थीं कि उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की राह में वक्फ करने का वादा किया है। उनके हमल के दौरान उनके शौहर इमरान अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। कुछ दिनों बाद जब उनकी औलाद हुई तो वो बहुत हैरान हुई क्योंकि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी और उस वक्त लड़कियों को मजहबी कामों के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता था। लिहाजा उन्होंने अल्लाह से अपनी और अपनी औलाद की शैतान के शर से पनाह मांगी और उस बच्ची का नाम मरियम रखा, जिन्हें अंग्रेजी में मैरी भी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को उस मंदिर या बैतुल मुकद्दस में अल्लाह की राह में खिदमत गुजारी के लिए दे दिया। तो क्या उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक छोटी सी बच्ची थी? हमें नहीं मालूम उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, लेकिन उनकी वालिदा ने उन्हें मंदिर में इबादत के लिए, काम करने के लिए और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए भेजा था। लिहाजा हो सकता है कि वो उस वक्त इतनी बड़ी हों कि काम कर सकें, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। आप मजीद मालूमात सूरह आल इमरान से ले सकते हैं। उस वक्त औरतों को मंदिर में रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लिहाजा उन्हें मंदिर में एक मुहाफिज की जरूरत थी। बहुत से पादरी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुहाफिज बनने के लिए तैयार थे, क्योंकि हर कोई उनके वालिद इमरान अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करता था। लेकिन उनकी वालिदा के खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मरियम अलैहिस्सलाम का ख्याल रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो उस बच्ची के रिश्तेदार भी थे। लिहाजा रवायत के मुताबिक उन्होंने कुरअंदाजी के लिए अपने अपने कलम दरिया में फेंके। हर एक का कलम पानी में डूब गया, लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी में तैरने लग पड़ा। आपको ये कहानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 44 में भी मिल जाएगी। इस तरह अल्लाह ने उस बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को चुना। उनकी हिफाजत के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मंदिर में उनके लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, तो वो बहुत मजहबी खातून बनती गईं। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरियम अलैहिस्सलाम 4 बेहतरीन खवातीन में से एक थीं। जब मरियम अलैहिस्सलाम जवान हुई तो उन्हें इबादत के लिए जाती खास पुरसकून जगह चाहिए थी,
لہٰذا انہوں نے مندر کے مشرقی حصے میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے شہر کے مشرقی حصے میں رہنا شروع کر دیا، جو کہ بہت خاموش جگہ تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہر روز ان سے ملنے اور انہیں اللہ کے قوانین کے بارے میں سکھانے جاتے۔ ایک دن وہ ان کے کمرے میں بے موسمی تازہ پھل دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس یہ پھل کہاں سے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی اللہ ان کے لیے پھل بھیج دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اس واقعے کے بعد وہ بوڑھے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت نیک بیٹے کی دعا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد ان کی بہت بوڑھی بیوی حاملہ ہو گئی۔ تقریباً 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک فرشتے کے ذریعے ایک حیران کن خبر دینے کے لیے بھیجا۔ وہ فرشتے کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئیں اور اس سے گزارش کی کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ فرشتے نے انہیں کہا کہ فکر مت کریں، اور یہ کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اللہ کے منصوبے کے مطابق وہ ایک بہت نیک بیٹے کو جنم دیں گی، اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، جنہیں انگریزی میں جیزس بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوں گے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، کیونکہ نہ تو وہ شادی شدہ تھی اور نہ ہی وہ ایک بدکار عورت تھی۔ فرشتے نے انہیں بتایا کہ اللہ کے لیے بنا باپ کے بچے کو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے کیوں پیدا کیا؟ بنی اسرائیل کو معجزہ دکھانے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ کہ وہ لوگ ان کی نصیحت کو مانیں، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی بالکل پیروی نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک معجزے کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ حاملہ تھیں۔ اس وقت لوگوں کے الزامات سے بچنے کے لیے ایک دن انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور ایک ایسی جگہ چلی گئیں جہاں ان کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوتا تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ بیت اللحم کے قریب جگہ تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 50 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں پہاڑ کی چوٹی پر ایک محفوظ جگہ عطا فرمائی۔ ان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں چشمے کا پانی اور کھانا دیتا رہا۔ ایک دن انہیں بچے کی پیدائش کی درد شروع ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک بہت خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور سوچنے لگ پڑی کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے بتائیں گی کہ ان کے بچے کا کوئی باپ نہیں ہے۔ کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد انہیں شدید بھوک اور پیاس لگی۔ ان کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اس چوٹی سے نیچے ایک خاص فاصلے پر رہ کر فرشتے نے انہیں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس فرشتے نے انہیں کہا کہ وہ اس کھجور کے درخت کو ہاتھ لگائیں یا ہلائیں۔ ایک معجزے کے طور پر ان کے کھانے کے لیے تازہ پکی کھجوریں گرنے لگ پڑیں۔ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کے لیے تازہ کھجوریں ہی کیوں دیں؟ ایک نئی ماں کے لیے کھجور اس کی صحت اور طاقت کے لیے سب سے اچھی غذا ہے۔ پھر فرشتے کی نصیحت کے مطابق
حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ لوگوں کے پاس واپس گئیں۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت مذہبی خاتون ہے، لیکن اب وہ سب لوگ بہت حیران تھے۔ ان لوگوں کو لگا کہ وہ بہت بری خاتون بن گئی ہیں۔ ان لوگوں نے اس بچے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کر دی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ مریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کچھ نہ کہا اور ان کو جوابات دینے کے لیے اس چھوٹے سے بچے کو آگے کر دیا۔ لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ وہ چھوٹے سے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، لیکن اچانک ایک معجزہ ہوا اور اس چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کے غلام اور نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں نماز قائم کرنے اور غریب لوگوں کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اپنی ماں کی حفاظت کے لیے بھی بھیجا ہے۔ آپ اس کہانی کی تفصیلات سورہ مریم کے دوسرے رکوع سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک خاص بچہ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ ان میں سے کچھ بنی اسرائیلی ان پر اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر یقین لے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے ان پر یقین نہیں کیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ ہیرود اور اس کے کچھ لوگوں کو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے برے ثابت ہوں گے، لہٰذا ان لوگوں نے اس بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے منصوبے کے مطابق مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لیا اور کسی اور جگہ چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہجرت کر کے گئے، لیکن کچھ مورخین کہتے ہیں کہ پہلے وہ مصر گئے اور پھر 1 سال کے بعد جب بادشاہ ہیرود مر گیا تو وہ فلسطین کے شمالی حصے کے ایک چھوٹے سے شہر ناصرت چلے گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنا بچپن وہیں گزارا۔ مجھے تو تجسس ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا مریم علیہ السلام نے شادی کی یا ان کی کوئی اور اولاد تھی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اور کسی بھی اسلامی مورخ کے مطابق ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی اور ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، صرف ایک واقعہ جو کہ ہمیں ابن کثیر سے ملتا ہے۔ عام طور پر بنی اسرائیل ایک خاص تقریب کا جشن منایا کرتے تھے جس کا نام فصح تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دن ہوتا تھا جو کہ عید کی طرح تھا، لہٰذا بہت سے لوگ مختلف جگہوں سے بیت المقدس آیا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کے تھے تو وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ اس خاص تقریب میں آئے۔ آپ علیہ السلام پادریوں کی تقریریں سننے کے لیے مندر میں چلے گئے۔ اس بڑے ہجوم میں ہر کوئی جوان اور بالغ تھا۔ اس بڑے ہجوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے پادریوں سے سوالات کرنا شروع کر دیے اور وہ بہت مشکل سوالات تھے، یہاں تک کہ پادری بھی اس کا جواب نہ دے سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مذہب کے نام پر بہت شدت پسند تھے۔ کیا آپ لوگوں کو سبت کا قانون یاد ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نازل فرمایا تھا اور اس کے مطابق انہیں جمعے کا سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کا سورج غروب ہونے تک عبادات کرنی ہوتی تھی اور کوئی اور کام میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ، تمہیں تو یاد ہے، لیکن دن بدن کچھ برے پادریوں نے اپنے سبت کے قانون کو سخت سے سخت بنا دیا۔ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ بعض اوقات دوران سبت وہ برے پادری کسی مریض کے لیے ڈاکٹر کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اسی لیے کچھ لوگ کئی مرتبہ
धोखे से अल्लाह के कवानीन को तोड़ देते थे। लिहाजा लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अल्लाह ने इंसानों के बनाए हुए बुरे कवानीन को खत्म करने का फैसला किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की अल्लाह के अहकामात की तरफ रहनुमाई करने के लिए बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। एक वक्त आया जब उस बुरे बादशाह और कुछ बुरे बनी इसराइलियों ने उन दोनों अजीम पैगंबरों को कत्ल करने का फैसला किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक ही दिन कत्ल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से किसी बनी इसराइली ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ तक कि उनमें से किसी ने कुछ कहा भी नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला उनके इस अमल पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उस रहमदिल अल्लाह ने बनी इसराइल को एक आखिरी मौका दिया, जो कि मौजज़ाती ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से था। उसी दिन जब ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, तो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए पैगंबर के तौर पर चुना, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनकी पैदाइश एक मौजज़ाती तौर पर थी। लिहाजा किसी ने उनसे उनकी पैगंबरी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। क्या अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए भेजा था? जी हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजा गया। इसका जवाब आपको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 48 से 50 तक में मिल जाएगा। यहाँ तक कि बाइबल की किताब मती की इंजील बाब नंबर 15 आयत नंबर 24 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ने उन्हें वो तमाम किताबें सिखाईं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कवानीन को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कवानीन के लिए एक और किताब अता फरमाई, जिसे इंजील कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे गॉस्पेल ऑफ जीसस भी कहा जाता है। एक मर्तबा अपने आबाई शहर में एक मजमे में आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने अपने पैगंबरी का ऐलान भी किया, लेकिन बदकिस्मती से उनके अपने रिश्तेदारों और शहर के लोगों ने उन्हें और उनके पैगाम को मानने से इनकार कर दिया। दिन गुजरने के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के लिए उन लोगों को अल्लाह का पैरोकार बनाना बहुत मुश्किल हो गया। सिर्फ कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पैगंबर तस्लीम किया। इस मुश्किल घड़ी में एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने कुछ मोमिनीन से कहा कि वो उनके मददगार बने और उन्हें दुश्मनों से बचाएं। कुछ ईमान वाले उनके मददगार बनने के लिए तैयार हो गए। कुरान में उन मददगारों का हवारी कहा गया है। वो लोग बहुत मुहज्जिब और बहुत अच्छे पैरोकार थे, जैसे कि इस्लामी सहाबाए कराम हैं। कुछ उल्मा का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 11 से 17 अजीम पैरोकार थे। उन्होंने लोगों को अल्लाह के कवानीन के बारे में बताने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना शुरू कर दी। अपनी तबलीग के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की मदद से बहुत मौजज़ात दिखाए, और उनमें से कुछ की मिसाल आप सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में तलाश कर सकते हैं। एक दिन वो अपने पैरोकारों के साथ एक बाजार में से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि अंधा शख्स भीख मांग रहा है, जो कि अपनी पैदाइश से ही अंधा था। उन्हें उस अंधे शख्स के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस अंधे शख्स की बेनाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। एक मौजज़े के तौर पर इतने सारे लोगों के सामने उस अंधे शख्स को उसकी आंखें दोबारा मिल गई और वो दोबारा से देखना शुरू हो गया। बहुत से लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैगंबरी का उस वक्त एहसास हो गया।
ایک دن ایک چھوٹے سے شہر میں وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جو کہ شدید بری جلد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے لیے دعا مانگی۔ ایک معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کا مرض دور کر دیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اللہ کے قوانین کو ماننا شروع کر دیا۔ کتنے عرصے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے قوانین کی طرف بلاتے رہے؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کے طور پر تقریباً 3 سال تبلیغ کی، لیکن کچھ بائبل محققین کا ماننا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے قوانین کی طرف صرف 1 سال تک بلایا۔ بائبل کا 1/3 حصہ آپ علیہ السلام کی اس سرزمین پر زندگی کے آخری ہفتے کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تبلیغ شروع کی تھی تو ان کی پیغمبری کا دور بہت تھوڑا تھا، کیونکہ کچھ مورخین کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات جون میں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین کو اگلے سال ہی اپریل میں چھوڑا تھا، لہٰذا ان کی پیغمبری کا دور تقریباً 10 مہینے ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کتنے عرصے تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مدد سے کتنے غیر معمولی کام کر کے دکھائے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ بھی دکھایا۔ ایک بار دوران سفر انہوں نے ایک مردہ بچہ دیکھا جس کے گھر والے رو رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس مرے ہوئے بچے کے لیے مدد طلب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ وہ اس بچے کو دوبارہ زندگی دے دے۔ ایک معجزے کے طور پر اس مردہ بچے کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل ملا کر 4 لوگوں کو اللہ کی مدد سے دوبارہ زندگی جیسی نعمت سے نوازا۔ اسرائیلیوں نے ان کے اس معجزے پر بھی یقین نہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ علیہ السلام صرف انہی کو زندگی دے سکتے ہیں جو حال ہی میں مرے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مرے ہی نہ ہوں اور صرف بے ہوش ہی ہوئے ہوں۔ ان کی اس صلاحیت کو جانچنے کے لیے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس شخص کو زندہ کرنے کو کہا جو کہ بہت سال پہلے مر چکا تھا۔ لوگوں نے ایک بہت پرانی قبر دکھائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی تو ایک معجزے کے طور پر اس مردہ شخص کو دوبارہ زندگی مل گئی اور وہ اس قبر سے باہر آ گیا۔ ہمیں یہ واقعہ ابن کثیر سے ملتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات دیکھنے کے بعد بدقسمتی سے کچھ بنی اسرائیلیوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں اس بری سوچ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا؟ جی ہاں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو صاف بتا دیا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو کتاب یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام نے صاف اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بائبل میں ایک اور جگہ کتاب یوحنا باب نمبر 8 آیت نمبر 28 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا
کہ انہوں نے آج تک جتنے بھی معجزات دکھائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اتنے سارے معجزات دکھانے کے بعد یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت خاص پیروکار بھی آپ علیہ السلام اور اللہ کی طاقت میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 میں ہمیں اس واقعے کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قریبی پیروکار شہر میں آئے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور ان لوگوں کو شدید بھوک لگ رہی تھی، اور شہر کے لوگوں کے پاس بھی زیادہ کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ پھر ان پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت سے کھانا بھیج سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار اللہ کی طرف سے معجزات دکھانے کے لیے للکار رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے معاملے میں کافی محتاط رہیں۔ ان لوگوں کو فوراً اپنی اس بڑی غلطی کا احساس ہوا اور وہ لوگ اپنے اس رویے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ سب کے لیے کچھ کھانا بھیجے اور ان لوگوں کو ایک عظیم معجزہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ جنت سے کھانا بھیجے گا، لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اگر کسی نے اللہ اور اس کے احکامات سے انکار کیا تو اللہ انہیں بہت بڑی سزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت سارا کھانا بھیجا۔ جب پیغمبر کے پیروکاروں نے کھانے کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کھانا جنت سے آیا ہے یا کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ پیغمبر نے انہیں خبردار کیا کہ اتنے سارے سوال مت پوچھیں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان 5000 سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے مچھلی اور روٹی بھیجی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے پیروکار زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ کچھ امیر لوگوں نے بھی اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے تھے کہ انہوں نے آج کیا کھایا اور انہوں نے گھروں میں کل کے کھانے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے سبت جمعے کا سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی رات کو، جو کہ سبت کا دن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھوکے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، لہٰذا انہوں نے ان بھوکے بچوں کو کچھ پھل دیا۔ کچھ لوگوں کو آپ علیہ السلام کا یہ عمل بالکل پسند نہ آیا، کیونکہ انہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر سردیوں میں جمعے کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بوڑھی عورتوں کو سرد موسم کی وجہ سے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان بوڑھی عورتوں کو آگ جلا کر دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا عمل تھا جس نے سبت کا قانون توڑا تھا، لہٰذا کچھ مذہبی رہنماؤں کو یہ عمل پسند نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ موسم بہار آ گیا۔ بنی اسرائیل موسم بہار میں ایک بہت بڑا خاص مذہبی دن منایا کرتے تھے جسے فصح کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جشن ہوتا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ عام طور پر اس جشن کے 8ویں دن بہت سے لوگ مختلف جگہوں سے یروشلم میں بیت المقدس آیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ مندر میں جائیں اور لوگوں کو اللہ کے قوانین کے بارے میں بتائیں۔ مورخین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہفتے کو یروشلم گئے، جو کہ ہفتہ وار تقریب کا پہلا دن تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت تک ان کے بہت سے بنی اسرائیلی دشمن پہلے سے بن چکے تھے، اور بدقسمتی سے
وہ ان کی پہلی زندگی کا بھی آخری ہفتہ تھا۔ سچ میں وہ بہت بہادر تھے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے قوانین کو مانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا مذہبی کتاب انجیل کے ذریعے سے حفاظت کی گئی۔ آپ علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ارد گرد دیکھا، وہاں بہت سارے پادری اور ان کے لوگ مندر میں موجود تھے۔ وہ تمام لوگ مندر سے پیسہ کماتے اور اپنا گزر بسر کرتے۔ مندر کے کمرے پادریوں اور ان کے لوگوں سے بھرے پڑے تھے، لیکن زائرین میں سے صرف چند لوگ کمروں میں داخل ہوئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت مہنگا تھا۔ مندر میں ہر قدم پر زائرین کو پیسے خرچ کرنا پڑتے تھے۔ مثلاً اگر ایک غریب گھرانہ اللہ کی راہ میں ایک بھیڑ قربان کرنا چاہتا تو وہ خود پال پوس کر اس بھیڑ کو بڑا کرتا، اور جب مندر میں اپنا بھیڑ قربان کرنے کے لیے لاتا تو پادری ان کو اپنا بھیڑ ہی قربان کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں مندر کے لوگوں سے ہی بھیڑ خریدنا ہوتا تھا۔ لہٰذا صرف امیر لوگ مندر میں آنے کی حیثیت رکھتے تھے۔ پادری اور ان کے لوگوں نے مندر کو ایسے بنایا ہوا تھا جیسے وہ کوئی بازار ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مندر کے اندر پادری اتنا سارا کھانا ضائع کرتے جبکہ مندر کے باہر غریب لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تمام معاملہ دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پادریوں نے اپنی مذہبی کتاب کے بہت سے قوانین تبدیل کیے ہوئے تھے یا لوگوں کو غلط طریقے سے سمجھائے ہوئے تھے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ ان کی مدد کے لیے اللہ نے نئے قوانین بھیجے ہیں اور کچھ پرانے قوانین کو ٹھیک کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے پادری آپ علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات برے پادریوں کے خلاف تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو لوگوں کو بہت سے معجزات دکھانے پڑے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، بالکل آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام پیغمبروں کی طرح۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طاقت دکھانے کے لیے ایک بہت عظیم معجزہ دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے مٹی لی اور اس مٹی کے پرندے بنائے۔ اس کے بعد اللہ کے نام سے آپ علیہ السلام نے انہیں اپنا سانس دیا۔ اچانک اللہ نے ان مٹی کے پرندوں کو اصل پرندوں میں تبدیل کر دیا اور ان پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بہت سے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی تھے، لیکن بہت سے پادری اور کچھ بنی اسرائیلیوں کو لگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے قوانین کو تباہ کرنے آئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ پرانے قوانین کو توڑنے نہیں آئے بلکہ ان قوانین کی پیروی کروانے آئے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام قوانین کی پیروی کروا سکے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ بنی اسرائیلیوں سے اللہ کے قوانین کی پیروی نہ کروا سکے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان سے آخر کار کہا کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کی پاسداری کر سکیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک آخری پیغمبر بھیجے گا جو نہ صرف ان کی رہنمائی کرے گا بلکہ پوری دنیا کا رہنما ہوگا۔ ان کا نام احمد ہوگا اور یہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہمیں یہ واقعہ بائبل کی کتاب یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 12 میں بھی مل سکتا ہے، اور بالکل یہی معلومات ہمیں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں بھی مل سکتی ہے۔
ایک اور کہانی ہمیں بائبل متی کی انجیل باب نمبر 22 آیت نمبر 36 سے 40 میں بھی ملتی ہے۔ ایک دن ایک تعلیم یافتہ بنی اسرائیلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے احکامات میں سے سب سے اہم حکم کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور دل سے ان سے محبت کرنا۔ ان کے باقی تمام پیغمبروں کی طرح 3 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا، لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اللہ ہی واحد خدا ہے اور اس پر پختہ یقین رکھنا۔ دوسرا، اللہ کی طرف سے جو بھی نبی بھیجا جائے اس کو پیغمبر مان کر اس کی پیروی کرنا۔ تیسرا، اللہ کے تمام قوانین کی پیروی کرنا۔ اگر اللہ نے کہا حلال ہے تو اس چیز کا خوب مزہ لو، لیکن اگر اللہ نے ہم پر کچھ حرام کر دیا ہے تو اس کام سے یا اس چیز سے بالکل دور ہٹ جاؤ۔ تمام پیغمبروں کا یہی مقصد رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کا یہی مقصد تھا۔ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے گئے۔ بہت سے غریب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دی، لہٰذا مندر میں لوگوں کا جو کاروبار تھا وہ نقصان کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ وہ اس سال مصروف ترین ہفتہ ہونے کے باوجود بھی پیسے نہ کما سکے۔ بہت سے بنی اسرائیلی پادریوں کو آپ علیہ السلام کا یہ عمل پسند نہ آیا اور وہ بہت غصہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کو روکنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں پھیلانا شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ برے لوگ یہاں تک کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بری خاتون تھی، اسی لیے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے اور نہ ان کی پیدائش معجزہ تھی۔ مختلف مقامات پر پادریوں اور ان کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی اور کبھی کبھی ان کو دھمکایا بھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مددگار اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب پادریوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ان لوگوں کو روکنا تو ناممکن ہے تو ان لوگوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ پادریوں نے مشورہ دیا کہ انہیں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح قتل نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے پیروکاروں کو ہمارا یہ عمل بالکل پسند نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک پادری نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس برے عمل کے لیے ان پادریوں کو الزام دینا شروع کر دیں، لہٰذا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ رومن گورنر کے پاس گئے۔ فلسطین کی حکومت اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھی۔ ان پادریوں نے رومن گورنر کو قائل کیا کہ اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ روکا تو وہ رومن بھی بیت المقدس سے کوئی پیسہ نہیں کما سکے گا اور فلسطین کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لہٰذا رومن گورنر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت غصہ ہوا۔ پھر اس رومن حکومت نے اور اعلیٰ پادریوں نے صلیب پر لٹکا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس صورتحال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کے بارے میں بیان کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اور انہیں 5 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ پہلی، وہ برے بنی اسرائیلی آپ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتے۔ دوسری، آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے آسمان پر لے جائے گا۔ تیسری، اللہ بنی اسرائیلیوں میں پھیلی آپ علیہ السلام کے بارے میں تمام غلط فہمیاں دور فرما دے گا۔ چوتھی، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ علیہ السلام کی پیروی کریں گے اور ان برے بنی اسرائیلی پادریوں کی بات ماننے سے انکار کریں گے۔ پانچویں، اور اللہ تعالیٰ روز آخرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ جو انہیں پیغمبر نہیں مانتے ان کے درمیان تمام غلط فہمیاں دور فرما دے گا۔ اپنے منصوبے کے مطابق یہ جمعہ کی شام تھی۔
کچھ پادری اور ان کے لوگ اپنے فوجیوں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ پیروکاروں کو اللہ کے قوانین سکھا رہے تھے۔ گھر کو اندر سے تالے لگے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ برے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ باہر آئیں، ورنہ وہ دروازے توڑ کر انہیں گرفتار کر لیں گے۔ اب اندھیرا ہو رہا تھا اور اس وقت گھر کے کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 سے 17 لوگ موجود تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے منصوبے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ کون ان کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اسے تحفے میں جنت دے گا۔ ایک نوجوان شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے سامنے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ اور پوچھا تاکہ صحیح شخص کو تلاش کیا جا سکے، لیکن ہر بار وہی شخص سامنے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان شخص پر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اور وہ نوجوان شخص شکل و شباہت میں بالکل حضرت عیسیٰ جیسا ہو گیا، اور پھر گھر کی چھت پر ایک سوراخ ہو گیا۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے یا حالت نیند میں چلے گئے، اور پھر وہ آسمان کی طرف اوپر جانا شروع ہو گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے فرما دیا ہے کہ برے بنی اسرائیلی آپ علیہ السلام کو نہ ہی قتل کر سکے اور نہ ہی انہیں سولی لٹکا سکے۔ اس معجزے کے بعد ہر کوئی گھر سے باہر آیا۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور سبت کا دن شروع ہو چکا تھا۔ جب ان برے لوگوں نے دیکھا کہ وہ عظیم نوجوان بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگ رہا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس جگہ لے گئے جہاں انہیں قتل کرنا تھا۔ کیونکہ یہ سبت کی رات تھی تو وہ اس کام میں بہت جلدی کر رہے تھے، لہٰذا ان کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ شخص حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم پیروکار کو صلیب پر لٹکا دیا اور اس معصوم نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ لیکن وہ بے وقوف بنی اسرائیلی یہ دیکھ ہی نہ پائے کہ اب ان کے پاس نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر بنی اسرائیلیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگتا تھا، ان تینوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس رحم دل اللہ کی طرف سے ایک آخری موقع تھا۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس برے عمل کو روکنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیلیوں کا یہ رویہ بالکل پسند نہ آیا اور وہ بنی اسرائیلیوں پر بہت غصہ ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ان میں سے تقریباً 70% پیغمبر بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیلی خاص نہیں رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری پر یقین رکھتا ہے ہمیشہ بڑا ہوگا اس گروہ سے جو آپ علیہ السلام کی پیغمبری پر یقین نہیں رکھتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگوں کا گروہ ہمیشہ مسلمانوں سے بڑا ہوگا؟ نہیں، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہوگا وہ بڑا ہوگا، اور بہت سے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغمبر مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے تمام معجزات واحد ایک طاقتور اللہ کی طرف سے تھے۔ اور تمام مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی پیغمبری پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام لوگوں کو جمع کریں
تو یہ گروہ ان لوگوں سے بڑا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے نکلتی ہے، لیکن ان کی اس سب سے بڑی غلطی کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے احکامات کو مکمل کرنے کے لیے ایک آخری اور حتمی پیغمبر بھیجے گا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دوسری تمام مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دوبارہ آئیں گے اور اللہ کے حتمی قوانین قرآن کے ذریعے سے تمام لوگوں میں پھیلائیں گے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین بھی رکھیں گے۔ ایک عظیم ریاضی دان آئزک نیوٹن کے مطابق عظیم محترم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری دن جمعہ 7 اپریل 30 سنہ عیسوی تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زمین پر دوبارہ واپسی کی کہانی کے بارے میں بھی سیکھیں۔ یہاں ہمارے آج کے پیغمبر کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کی کہانی ہمارے لیے سب سے مشکل تھی۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی کہانیوں کی معلومات بالکل صحیح ہو۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی لکھنے کے لیے 6 مہینے سے بھی زیادہ دن رات بہت محنت کی ہے۔ اس کہانی کے لیے ہمیں دنیا کی بہت سی بہترین قرآنی تفاسیر، بہت سے مورخین اور فلسطینیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مشکل ترین مسئلے کو بہت ہی آسان طریقے سے چھوٹے بچوں کو، بڑے لوگوں کو، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو سمجھائیں۔ اگر ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ کہانیاں دنیا میں کہیں بھی کسی کے لیے بھی بالکل مفت آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گی، اور یہ سب کچھ ہم آپ کی مدد سے کر رہے ہیں۔ ہم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو برائے مہربانی اس عظیم کام کو جاری رکھنے کے لیے ایک ہی بار ڈونیشن دے، یا اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر مہینے ڈونیشن دے کر آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔